अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इस्माइल ब्लॉगर और एक नई वीडियो के साथ एक नए इंटरव्यू सीरीज़ के साथ आपको वेलकम करता हूँ इस्माइल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो कि आपको मोटिवेट करे और आप अपने फील्ड की तरफ, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, यूट्यूब हो या ब्लॉगिंग हो, आप उसकी तरफ तवज्जो दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके न सिर्फ अपनी लाइफ को बल्कि अपने आने वाली नस्लों को, अपनी फैमिली की लाइफ को भी चेंज कर ले। सो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ दो गेस्ट स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं और इनका सिर्फ एक ही मोटिव है, इनका एक ही मकसद है कि आप लोगों को मोटिवेट करें। अब ये ऑनलाइन फील्ड में आए कैसे, इन्होंने कितना कमाया, आगे इनका क्या माइंड में एक प्लान है, क्या करना चाहते हैं, ये तमाम तर बातें ये ख़ुद आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डायरेक्टली उनकी तरफ जाता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ इस्माइल ब्लॉगर चैनल पे एंड शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस्लामाबाद से आए। सो पुश्तो में बोलना चाहूँगा पखेर रागले। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम दिया और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप एज़ नॉन एज़ पाकिस्तान के जो है बड़े एक ब्लॉगर माने जाते हैं। और सबसे पहले जो है ना, एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ बुलाकर एक जैसे कहते हैं न्यू टैलेंट को जो है ना वो मौका दिया है कि वो बोलें और जो है दूसरों को भी मोटिवेट करें। मकसद यही है इस चैनल का कि ये एसेट है लोगों का। इस्माइल आज इस्माइल है, इस्माइल कल नहीं होगा, ठीक है। सो जितना हो सकता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे मुअल्लिम बना, फरमाया है कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। तो हम तो उनके पाँव के खाक भी नहीं है, लेकिन अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो ये रिजवान भाई थे और उनके साथ बैठे हैं इमरान। आपको भी वेलकम करता हूँ। और कैसा लगा पेशावर का पहला सफ़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो इस्माइल भाई का सर हमारे मोटर हैं, मेंटोर हैं, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जितना शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँ कम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, क्योंकि आपने एक कॉल पे, एक मैसेज पे इतना रिस्पांस दिया और जब इस्लामाबाद आया तब भी आपने मुझे जस्ट एक मैसेज पर रिप्लाई दिया और बाकायदा इतनी अपने बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम दिया कि मुलाकात का शर्फ बख्शा। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस बेसिकली शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता, मैंने उसको इतना लिया था। और अभी भी जैसे ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, पहले आपने मुझे कहा कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, आप लोगों को ज़हमत नहीं होगी, लेकिन जस्ट हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आपने माशाल्लाह इतना टाइम निकाला। आजकल की इतनी टफ़ लाइफ में ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी फेवर है, तो इस पर जितना भी आपका शुक्रिया अदा किया जाए काम है। बाकी सफ़र बहुत अच्छा रहा, इंतहाई अच्छा। इस पे हम पाकिस्तान का भी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैनेजमेंट है, जो ऊपर लेवल पे, उनका कोई इस नो डाउट बहुत बड़ी कॉपरेशन है। हम इस्लामाबाद से चले हैं, पेशावर तक पहुँचे हैं, मैं नहीं समझता कहीं हमारा पसीना भी निकला होगा, ठीक है। और कहीं हमें कोई हर्डल नहीं आई, बड़ा स्मूथ सफ़र और बड़ा ही शानदार सफ़र गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो चले, थैंक यू सो मच। और बाकी है कि प्रॉपरली शुरुआत करते हैं। मेरे ख़्याल में ऑडियंस वेट कर रही होगी कि भाई हमें पता चले किस तरीके से आप लोग मोटिवेट हुए इस फील्ड में। इस सफ़र का आगाज़ यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग का आगाज़ कब, कहाँ से, किसकी वजह से हुआ? थोड़ा सा ये बेसिक आप हमें बता दें ताकि बहुत सारे लोग स्टार्ट लेना चाहते हैं लेकिन दे आर कन्फ्यूज, स्टार्ट कहाँ से करें। सो प्लीज़। बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2013 में किया था स्टार्ट। और स्टार्ट में जो है वो आप लोगों की तो कुछ वीडियोस देखी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। फिर थोड़ा सा फाइवर पे गए, ओवरऑल समझ में आया कि अमेज़ॉन एसोसिएट वेबसाइट आपकी जो पूरी एक सीरीज़ थी जो हमने देखी, उससे बहुत जो है ना एक कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक क्लियर हो गए कि कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो उसी को देख के पहले एक वेबसाइट बनाई nerapple.com, एक मेरे फ्रेंड थे उनके साथ, और जो है उससे कुछ जो है ना हमने बेसिकली वो वेबसाइट जो है कुछ एक्सेसरीज़ के ऊपर थी, मोबाइल एक्सेसरीज़ के ऊपर, और उससे फिर हमने कुछ एडिटिंग की और देन फिर वो वेबसाइट जो है आगे नहीं चल पाई ड्यू टू सम रीज़न्स। और फिर उसके बाद जो है मुझे कंटेंट राइटर्स की बहुत ज़रूरत होती थी, तो मैं जो है आप ही की वीडियोस में आप कहते थे कि टीम बना के स्टार्ट किया जाए। तो फिर हमने फेसबुक के ऊपर मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें मिस्टर इमरान जो है मुझे वहाँ पे मिले एज अ कंटेंट राइटर। और फिर हमने जो है सोचा कि हम स्टार्ट करें एक डोमेन से, और उसके बाद जो है मिस्टर इमरान ने फिर उसको मैं समझाया कि किस तरीके से जो बेसिक नॉलेज आपसे लिया, और उसके साथ फिर मिस्टर इमरान ने स्टार्ट किया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया और उसको फिर एक ईयर गुजर गया। फिर मिस्टर इमरान ने मुझे एक आइडिया दिया कि जो है क्यों ना हम अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट करें, और उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि जो है कुछ हेल्प आपकी ले ली जाए, कुछ और भी ब्लॉगर्स हैं उनकी हेल्प ले ली जाए। तो वहाँ से जो है ना जर्नी स्टार्ट की।
اور مزید آپ مسٹر عمران سے پوچھیں. زبردست. تو بہت شکریہ سب سے پہلے تو اسماعیل بھائی کا کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا جس کی وجہ سے ہم آج اپنی اسٹوری کو بیان کر سک رہے ہیں عوام تاکہ ان کو ہی موٹیویشن ملے. ہمارے تو آلریڈی بہت بڑی موٹیویشن کا سبب ہے کہ ہم یہاں پہ آئے, اتنے بڑے مینٹور کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. تو اگین بہت شکریہ. تو اس اسٹارٹ کہاں سے, اور میرا بھی سیم تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2013 میں اسٹارٹ کیا تھا مختلف بلاگ سے. ایڈسنس کو اسٹارٹ کیا, بلاگ اسپاٹ پہ کام شروع کیا, لیکن کہیں پہ کوئی ہمیں یعنی کہ کامیابی ایک لمبا سفر ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو اس طرح مسٹر رضوان جو ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے جسٹ ایک پوسٹ کی تھی, ان کو کانٹینٹ رائٹر کی ضرورت تھی. تو میں نے جی ٹھیک ہے جی, میں ماسٹر انگلش میں کیا ہوا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کانٹینٹ لکھ لوں گا. میں نے حامی بھر دی, لکھا بھی, ان کو پسند بھی آیا. تو 1 سال گزر گیا, ہماری وہ ویب سائٹ چلی نہیں. جسٹ یہ مصروف تھے, میں بھی اپنی ڈگریز کے اور دوسرے تیسرے روٹین میں مصروف تھا. لیکن تھوڑا سا عمران پوچھنا چاہوں گا, 1 سال تک کام کرتے رہے, اس کے باوجود آپ لاگنگ کی طرف واپس آئے, ڈی موٹیویشن نہیں, اصل میں نے تو لائف میں اپنے ذہن میں ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے صرف کام کرنا ہے. کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ اپنے وقت پہ ہوگی. وہ کہتے ہیں وقت سے پہلے نہیں ملنا اور مقدر نصیب سے زیادہ ہے. تو آپ کا کام ہے کام کرنا, اللہ تعالیٰ دیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے. تو آپ لگے رہیں. اور میں نے کہاں پہ ان پہ اپلائی کیا تھا, کانٹینٹ رائٹر کے لیے. میں نے اپلائی کیا تھا کانٹینٹ رائٹر کی جاب کے لیے. اب وہ کیونکہ یہ بزی ہو گیا, میں ہی بزی ہو گیا, ٹائم ہی نہیں تھا. پھر کیا ہوا, میں نے ویسے ہی یوٹیوب سرچ کرتا تھا. یوٹیوب آپ کی آج کل پوری یونیورسٹی ہے. یہ تو اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ آپ کو پوری یونیورسٹی سمجھ لیں اس کو. اس میں آپ کو اتنا نالج ملے گا کہ مشکل ہے آپ کو کہیں اور سے اتنا ملے, اتنا اور اتنا ایزی اپروچ ہے. تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا, سر اسماعیل صاحب کی مجھے ویڈیو ملی کہ ہاؤ آئی ارن 30 ملین, آئی سپوز راؤنڈ اباؤٹ یہ فگر تھی. تو میں تو ایک بار حیران ہو گیا, میں تو ایک بار پریشان ہی ہو گیا, سوچ رہا تھا کہ ہوا کہ کیا ہے. پھر میں اس کو ڈیپلی پوری ویڈیو سنی, پھر پورے ویڈیوز پروسیس سارا دیکھا, کیا کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کام, کیا اس کا سارا پروسیس ہے, کس طرح آپ اس کو لے کے چلیں گے. تو یہ تو ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. اس کے بعد پھر میں دوسرا انٹرویو دیکھا آزاد چائے والا صاحب کا, سنی علی صاحب کے ساتھ. تو اس میں بھی سنی علی صاحب سے جب آزاد چائے والے نے کوشچن کیا کہ ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے آپ ملینئر ہیں, سب کچھ, لیکن آپ کی جرنی اسٹارٹ کہاں سے ہوئی, یعنی کہ فرسٹ انکم کہاں سے آپ نے جنریٹ کی. تو انہوں نے کہا میں ویب سائٹ سے فلپ کیا کرتا تھا. تو یہ آئیڈیا میں نے کانسیپٹ لے لیا. پھر میں نے کہا ویب سائٹ فلپ کوئی بندہ کیوں لے گا. پھر میں نے سرچ کیا فلپا میں, دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے, ویب سائٹ سیل ہو رہی ہیں. تو میں نے تو بس پھر سب سے پہلے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا مختلف لوگوں سے, بھائی کس طرح ہم یہ کام کریں گے اور ہم کس طرح $200 کی ارننگ کو یا $100 کی ارننگ کو ہم کتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں. اکثر ہمیں 6 months سارے کہہ رہے تھے, لیکن میں نے کام شروع کریں گے. 1-2 بندوں سے رابطہ کیا, کوئی کہیں پھنس رہا تو کوئی کہیں پھنس رہا. تو پھر میرے ذہن میں وہی رضوان صاحب آئے جنہوں نے 1 سال پہلے مجھ سے کانٹیکٹ. میں نے کہا ایک بندہ میرے پاس ہے جو سارے کام کر دے گا, انشاءاللہ ٹینشن کوئی نہیں ہوگی. رضوان بھائی سے کانٹیکٹ کیا. رضوان بھائی کہتے ہیں عمران بھائی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کانٹینٹ رائٹر کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کہا کانٹینٹ رائٹر مجھ پہ چھوڑیں آپ, باقی سارا کام آپ کریں. تو الحمدللہ ایک پوسٹ کی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست کانٹینٹ رائٹرز دیے کہ ہم ان کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے. کس طرح انہوں نے یعنی کہ ڈیووشن کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کیا, یہاں تک کہ ہم ان کو پے نہیں کر سکتے تھے اور 1 year انہوں نے ویٹ کیا. ان کو سلوٹ کرتا ہوں میں آن ایئر جا کے, جن میں 5 figures ہیں. مریم رانی ہیں, حبیبہ خالد ہیں, آئی سپوز فرح ناز ہیں, اور مریم عامر ہیں, اور انہوں نے بڑی ڈیووشن کے ساتھ کام کیا. اس کے علاوہ 2 رائٹرز اور بھی ہیں, مسرت ہیں اور فہمیدہ ہیں, وہ ابھی بھی کر رہی ہیں. ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا, لیکن 1 سال تک لگی ہوئی. یہ ان کو جتنا ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ وومن امپاورمنٹ کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو لوگ جو ہے نا تھوڑی سی اسلامک ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ چیز یہاں پہ غلط ثابت ہو رہی ہے. ماشاء اللہ سے عمران بھائی جو ہے وہ اسلامک ٹائپ کے بندے ہیں ماشاء اللہ سے, اور اس کے باوجود وہ لوگ فیمیل کو موقع دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل میں اس چیز کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. تو وہ آپ کے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ماشاء اللہ سے بہت اچھی سوچ ہے. تو وہ فیمیلز ہمارے پاس جو پہلے زوم کی میٹنگ جن کو اٹینڈ نہیں کرنی آتی تھی, یعنی کہ زوم کی میٹنگ ان کو نہیں پتا زوم کس طرح ہم میٹنگ آن کریں, کس طرح ہم زوم میں آئیں گے میٹنگ میں. تو آج ماشاء اللہ وہ اس لیول پہ ود ان 1 year کہ ہم نے ابھی جو ریسنٹلی جو اپنی کمپنی کی جو ویب سائٹ بنائی ہے, اس میں کانٹینٹ بھی انہوں نے ڈالا, اس کی ساری گرافکس کا کام انہوں نے کیا, اس پہ ساری اس پورا ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ, یعنی کہ سارا کام انہوں نے کیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بیسک سے لے کے اینڈ تک سارا کام انہوں نے کر دیا, کہ ہمیں کوئی انوالومنٹ کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ ماشاءاللہ ان کے جو وہ یعنی کنسسٹنسی جو ان کی رہی کہ وہ لگے رہے بغیر کسی موٹیویشن کے, بغیر کسی ارننگ کے جو لگے رہے, تو آج ان کو اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں. تو اسی لیے اصل چیز اسکلز ہیں, اصل چیز ہنر ہے. اگر آپ کے پاس یہ آ جائے, پیسہ تو اس کے ساتھ ویسے ہی آنا ہے انشاءاللہ. کافی ڈیٹیلز کے ساتھ انٹرویو چل رہا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا, آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیل سے آنسر بھی مل گیا. اور مقصد یہی ہے کہ جب یہ لوگ یہ انٹرویو فالو کریں تو ان کو پتہ ہو, ان کے پاس ایک ویژن ہو, رائٹ.
ابھی میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ ہے اینڈ دیٹ از کہ فرسٹ نیش کو چوز کرنے میں لائک سیکنڈ ٹائم آپ ٹرائی کر رہے ہو, کیا ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا آپ کو, یا بس ڈائریکٹلی آپ لوگوں نے بس ایک نیش اٹھا کے اس پہ کام سٹارٹ کر لیا؟ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ اس کے پورے ویب سائٹ پہ آپ کی کاسٹ کتنی آئی؟ اچھا, بیسکلی جب ہم نے نیش اسٹارٹ کی تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم آج کل سبھی جو ہے ٹیک کی طرف جاتے ہیں, بیکاز اس کا ہمیں اچھا طریقے سے آئیڈیا ہوتا ہے, بیکاز ہم گیجٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی تھی, کیونکہ کمپٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے, بہت اولڈ ویب سائٹس کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ لو کمپٹیشن کی ورڈز نکالے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کی ورڈز نکالنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک پراپر ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ کون سے کی ورڈ پروفیٹیبل ہیں. پھر آپ نے جو KGR ٹیکنیک ہمیں بتائی تھی اس کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی ہم نے کچھ کی ورڈز جو ہے نا نکالے. KGR ورک فار جی ابھی تک ورک کر رہی ہے, زبردست. اور اس کو نکالتے ہوئے ہم نے کچھ کی ورڈز نکالے, اور ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو ہے ہمیں ایک پہلے یہ تھا کہ براڈ یوز کیا جائے, پھر KGR میں ہمیں آئیڈیا ہو گیا جب وہ ٹیکنیک ہم نے دیکھی کہ تھوڑا اسپیسیفک جانا چاہیے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ٹیکنیک ہی ملی کیونکہ وہ ایزی تھی, اور اس کے اوپر ہمارا بیسک جو ہے پہلے سے تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی تھا, تو اسی کو ہم نے اسٹارٹ کیا. اور خرچہ کتنا آیا پورے ویب سائٹ پر؟ تقریباً سمجھ لیں کہ ڈومین ہمیں کوئی $7 to $8 کی پڑی, اور ہوسٹنگ جو ہے اسٹارٹ میں جو ہے ہم نے جو, کیونکہ میں تھوڑا ٹیکی ہوں تو میں نے GCP پہ اس کو ہوسٹ کیا, گوگل کلاؤڈ پہ. بیسیکلی وہ فری ٹرائل دیتا ہے 3 months کے لیے, $300 کا کریڈٹ دیتا ہے بیسیکلی. تو اس کو یوز کرتے ہوئے, کیونکہ انیشیلی ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں تھی, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ٹرائی کیا جائے. تو بیسیکلی سمجھ لیں کہ $8 یہ ہو گئے, اور اس کے بعد آپ کی ہوسٹنگ آپ کی فری تھے, پلگ ان تھیم جو ہے وہ ہماری پیڈ تھی, اور وہ تقریباً ہمیں کاسٹ کر گئی اراؤنڈ اباؤٹ $40. ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ پلگنس آلموسٹ ہم نے فری یوز کیے. ایگزیکٹلی یہی چیز میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ جو مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے, وہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو دن بڑی کاسٹ ہے. پلگن وغیرہ پیڈ بائی کر لو, اسٹارٹ میں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, سمپلی ایک ڈومین لے لو, ہوسٹنگ نیم چیپ سے لے لو, آپ کی $30 میں پوری ویب سائٹ بن جاتی ہے. کیونکہ گوگل کلاؤڈ تو میں بھی یوز نہیں کر سکتا, اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوں. چلیے نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں, اینڈ دیٹ از کہ ہوسٹنگ ڈومین وغیرہ آپ کا ہو گیا, تو ویب سائٹ ڈیزائننگ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں تو نارملی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھائی جتنا سمپل تھیم ہو آپ لوگ یوز کریں, کیونکہ جب نیا بندہ فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا. وہ سمجھے یار یہ ورڈپریس ڈیش بورڈ میں گیا ہو, ادھر کروں گا تو کیا کروں گا. صحیح ہے. ایون اگر میں آپ کو اپنا بتا دوں اپنا ایکسپیرینس, میں نے 2013 میں بلاگنگ سٹارٹ کی تھی, اینڈ 2016 میں مجھے مینیو ایڈ کرنا آ گیا. مجھے مینیو ایڈ نہیں کرنا آتا تھا, مجھے لوگو ایڈ نہیں کرنا آتا تھا, لیکن یہ تھی ایک ڈیڈیکیشن تھی, ایک گول سیٹ کی تھی کہ میں نے کام کرنا ہے. آپ لوگوں کو, خیر آپ تو ٹیکنیکل ہے, آپ نے کون سا تھیم چوز کیا اور ڈیزائننگ کس طریقے سے کی, اور کیا ریکمینڈ کریں گے ایک نیوبی کو؟ بیسیکلی جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا یونیک یوزر ایکسپیرینس جو ہے بنایا جائے, اور ریسنٹلی جو ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوزر ایکسپیرینس کے اوپر گوگل کی اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں. بالکل. تو اس لیے ہم نے اسٹارٹ کیا, ہم نے سوچا کہ نیوز 10 جو ہے تھیم وہ یوز کی جائے, لیکن وہ دی نیوز جو ہے, لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور تھیم جو ہے وہ دیکھی, اور وہ جو ہمیں سمجھ میں آئی, لیکن اس کے اوپر بھی کچھ کسٹمائزیشن ہمیں کرنی پڑی. لیکن نیوبیز کے لیے میں کہوں گا بیسک تھیم جو ہے وہ آپ اکثر ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں, جنریٹ پریس اسکیما تھیم ہو گیا. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ پرو یوز کر سکتے ہیں, نہیں تو بیسک کے اوپر جو ہے انیشلی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. زبردست زبردست, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں. اب آپ کا کی ورڈ ریسرچ ہو گیا, ڈومین سلیکشن, ڈیزائننگ وغیرہ سب کچھ ہو گئی. جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ہے کنٹینٹ پلاننگ. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو بیسک کویشچن ہے, کیا آپ لوگوں نے کی ورڈس کا کلسٹر یوز کیا, مین کے ٹری بنائی, یا آپ نے بس جتنے کی ورڈس فائنڈ کیے تھے آپ نے ان پہ آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے؟ اچھا, اس کا آنسر کرنے سے پہلے وہ تھوڑا سا میں ایک ڈاؤٹ کلیئر کروں گا, کیونکہ جو ہمارے پاس کانٹینٹ رائٹرس کی جو ٹیم تھی بیسیکلی وہ نیوبیز تھے, اور جیسا کہ عمران بھائی نے بتایا کہ ان کو زوم بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا آتا تھا, خاص طور پہ مریم رانی نے. جی. تو ان کو پہلے ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑا کہ بیسیکلی کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, کانٹینٹ کیسے لکھا جاتا ہے, اور کی ورڈس کیسے جو ہے انہوں نے فائنلائز کرنے.
کیسے انہوں نے چوز کرنے بیسیکلی. کچھ کی ورڈس ہم نے ان کو دیے تھے بٹ آپ کو پتہ ہے LSI اور اس سے ریلیٹڈ کی ورڈس وہ انہوں نے خود ریسرچ کر کے اس کے اندر ایڈ کرنے. تو جب ہم نے ان کو سمجھایا شروع میں انہوں نے مسٹیکس کی, پھر ان کو ہم نے فکس کروایا, پھر مسٹیک کی, تو اس پروسیس میں ہمارے 1-2 مہینے انیشلی 1 مہینہ تو اسی کے اوپر لگ گیا. لائک ہم نے اکتوبر میں اسٹارٹ کیا اور نومبر کے اندر جو ہے ہمارا کانٹینٹ اپلوڈ ہوا جا کے, وہ بھی لاسٹ بالکل تھا جو ڈیٹس کے. تو جو پروسیس تھا لائک نیوبی کو ٹرین کرنے کا, وہ مشکل ترین مرحلہ تھا یا ایزی تھا؟ یہ نہ پوچھیں تو بہتر ہوگا, یہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اچھا, اب آپ آئیڈیا یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جن کو زوم ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا آتا ہو تو وہ آپ کو بیسیکلی اگر آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں تو اس کو شیئر اسکرین کرنی پڑتی ہے. بیسیکلی زوم کے اندر یہ آپشن ہے. تو اسٹارٹنگ میں بہت پرابلمز آئیں اسکرین شاٹس کے تھرو, ایون بار بار کالس کرنی پڑتی تھی, اسکرین شاٹ بھی نہیں لینا آتے تھے ان کو, اسکرین شاٹ کا بھی بتانا پڑتا تھا کہ اس طریقے سے اسکرین شاٹ آپ نے لینے ہیں اور اس طریقے سے سینڈ کرنے. بٹ یہ ہے کہ میرا جو پرسنلی مسٹر عمران نے جو مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ ہمارا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ہنرمند بنائیں. بہترین. تو اس گول کو ہم نے دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بھلے جتنی پرابلمز آ رہی ہیں پرابلمس کو فیس کریں گے, بٹ انیشلی جو لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے آئے بیسیکلی ہم نے ان کو ایک پوسٹ کی اور پوسٹ کے اوپر وہ آئے ہیں تو انہوں نے ٹرسٹ کیا. تو انشاءاللہ جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں, کیونکہ میں ٹیک ہی ہوں, تھوڑا سا ٹیک کی طرف رجحان ہے اور تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے, تو انشاءاللہ میں نے پوری کوشش کی اپنی طریقے سے کہ ان کو جن کو بیسک کمپیوٹر یوز نہیں کرنا آتا تھا پہلے وہ کرایا, پھر ان کو جو ہے ورڈ پریس کے اوپر سکھایا. ورڈ پریس کے اوپر کچھ تو ایک فنی سین ہے کہ ایک جو ہماری فیمیل تھی انہوں نے کیا کیا کہ بٹن ہوتا ہے, بٹن کے اوپر ان سے لنک نہیں لگ رہا تھا, اور انہوں نے کیا کیا بٹن کو لنک لگانے کے بجائے جو ہے انہوں نے وہاں پہ ٹیکسٹ کر کے اس کو لنک لگا دیا, وہ کہنے لگے یہ بٹن ہے. صحیح. تو ایسے جو ہے بہت جو ہے نا ایسے بہت ساری چیزیں, بٹ یہ کہ ہرڈلز آتی رہیں, اور کچھ ایسی بھی تھیں فیمیل تھیں جو میرٹ تھیں اور ان کے چائلڈ بھی تھے, لیکن اس کے باوجود وہ پوری رات دیتی تھی انیشیلی اسٹارٹ کرنے میں, کیونکہ ان کو بیسک کمپیوٹر بھی سیکھنا پڑتا تھا اور اس کے بعد ورڈ پریس کا بھی بیسک ڈیش بورڈ بھی سیکھنا اور پھر کانٹینٹ کے اوپر کی ورڈ ریسرچ کرنا. تو اسٹارٹنگ میں بہت مشکل آئیں, بٹ یہ ہے کہ ان دی اینڈ بہت وہ بھی بہت خوش ہوئے, اور ہمیں جو خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ آپ بیسیکلی ہم سے زیادہ بالکل سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے ایسے ہی ہے. عمران کی طرف جائیں گے, اور عمران مجھے یہ بتائے, ویسے تو ماشاء اللہ سے رضوان کا ایکسپیرینس ہر چیز میں کافی زیادہ ہے, جس طریقے سے فلو لیے بول رہے ہیں فلو میں, تو آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ اسٹارٹ میں جو کنٹینٹ رائٹرس کو کانٹیکٹ کر رہے تھے آپ لوگ, وہ ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوا؟ مین کہ ایک نیا نیوبی ایک ایسے بندے پہ ٹرسٹ کیوں کرے گا, وہ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, صحیح ہے, تو ہرڈلز آئے یا کیسے وہ کنیکشن کیسے بنا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. ایکچولی یہ یوں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, یہ اللہ کا فضل ہی ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں نے جو پوسٹ کی تھی نا, میں نے اس میں واضح لکھا تھا پوسٹ میں, ہمیں ایکسپرٹ نہیں چاہیے, ہمیں نیوبیز چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ نیوبیز کو گائیڈ, کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بیچارے صرف سہارا ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں کوئی سہارا ملے تو ہم کچھ ایکسپلور کر سکیں, کچھ کر سکیں, کیونکہ یہ بہت ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں, جسٹ ایک ویڈیو دیکھ کے انہوں نے کام شروع کر لیا, وہ بہت ہائی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے صرف ایک ویڈیو کافی ہوتی ہے. نارملی اس طرح نہیں ہوتا, ہمیں کوئی گائیڈر چاہیے ہوتا ہے جو انگلی پکڑ کے ہم سارے کام کروائے. تو میں نے سمپل سی ایک پوسٹ کی تھی. اب فرسٹ آف آل تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, سارے کانٹینٹ اس طرح ٹرسٹ کر کے آ گئے اور کام شروع کر دیا. میری پروفائل بھی تھوڑی سی اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اسلامی یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں, وزٹنگ لیکچرر ہوں میں وہاں پہ, ابھی بھی ہے. اس سیمسٹر میں میں 4 کورسز پڑھا رہا ہوں, 3 کورسز. تو ایک تو وہ پروفائل بھی ہے میری, ماسٹر میرا اسلامی یونیورسٹی سے ہے, وزٹنگ لیکچرر ہوں, اور اس کے یہی ریزن میں بھی ہو سکتی ہیں. دوسرا پوسٹ میں نے بالکل واضح کر دیا تھا ہمیں ایکسپرٹ نہیں چاہیے, ہمیں نیوبیز چاہیے, یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات, تقریباً کوئی 500 کانٹینٹ رائٹرز نے رابطہ کیا تھا, جن میں سے ڈیڈیکیٹڈ 4-5 جو ابھی تک ہیں. 500 کانٹینٹ رائٹرز نے مجھ سے کانٹیکٹ, ہمارا گروپ بنا ہوا ہے جس کو ہم پہلے MI سولوشنز کے نام سے رکھا, وہ گروپ ابھی بھی ہے, جس کو ہم نے ابھی ریسنٹلی اس کا نام نہیں, کیونکہ کمپنی کے نام پہ چینج کیا تو ابھی چینج کیا ہے. تو 500 کانٹینٹ رائٹرز آئے تھے میرے پاس, جن میں سے یہ میرے سامنے یہاں پہ کاشف بیٹھے ہوئے ہیں, اور کاشف انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس وقت میری جو فیلنگ ہے نا کہ بھائی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. کاشف سمجھ جاؤ بس, ہمیں جو ہے نا نیکسٹ ٹائم یہی اسٹیپ, تو بھائی جو بھی رائٹر ہے ہمیں کانٹیکٹ کر لو, میں سیریسلی میں اب ان کو فالو کروں, ہم سے بھی کانٹیکٹ کریں, ہمیں بھی ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں ضرورت. ویل تو دیکھیں سنی بھائی کا ایک کول ہے جو کہ علی رضی اللہ عنہ کا ہے اصل میں,
میں وہی یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے نصیب کی دعا کریں. میں نے بڑے بڑوں کو, بڑے علم والوں کو اچھے نصیب والوں کے در پہ دیکھا ہے. تو یہ نصیب کی بات ہے, صرف محنت جو ہے نا وہ آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی, اچھا نصیب اور سیلف بلیف ہونا چاہیے اپنے آپ پہ. یہی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو کامیاب بناتی ہے. ادروائز اگر ہم یہ صرف کہیں نا کہ بھائی محنت, تو دیکھیں جو ہمارے ہاں غیر مسلم ہے وہ ہم سے اچھا کما رہے ہیں, وہ ہم سے اچھی لائف جی رہے ہیں, لیکن ان کو بھی بلیف ہوتا ہے اپنے آپ پہ اور اپنے گاڈ پہ. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے خدا پہ اور اپنے آپ پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم آگے جائیں گے, اور خدا کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. بھائی وہ ہمارا خدا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم انسان سے امید لگا لیتے ہیں, اس سے امید نہیں لگاتے. رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. جی ادھر ایک بڑی پیاری مسنون دعا ہے جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا, جو بہت ہی پیاری ہے. اس کا دیکھیں, جو انبیاء علیہ السلام نے, انبیاء کرام نے جو دعائیں کی وہ اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری وہ معرفت ہی نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانتے ہی نہیں. تو اتنی پیاری دعا ہے, اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک. یا اللہ مجھ پہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک, یا اللہ مجھ پہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. وسہل لنا ابواب رزق, اور رزق کے دروازے میرے لیے آسان کر دیجیے, یعنی مجھے آسان طریقے سے رزق ملے. میں یہ دعا جو ہے نا اس کو ہم نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے. صحیح ہے, تو اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے, دعا ہے, مانگ رہے ہیں تو, اور اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے. واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف, اور یہ بتائیے گا کہ جب تمام تر چیزیں ہو گئی, کنٹینٹ رائٹر جو ہے آپ لوگوں نے ٹرین کر لیے, آئی نو کہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں. کنٹینٹ کی جو آپ لوگوں کی ایوریج تھی پر ویک یا پر منتھ وہ کتنی تھی, اور کنٹینٹ کی لینتھ کیا ہوتی ہے, انفارمیشنل, کمرشل, اور آپ نے کمرشل کتنے رکھے اور انفارمیشنل کتنے رکھے؟ اچھا, جیسا کہ میں نے بتایا کہ بگنرس کی ٹیم تھی, تو میں سمجھتا ہوں جنوری تک ہمیں جو ہے ان کو سمجھا کے ہم نے اور کلیئر کر دیا تھا کہ ان کو, اب میں سمجھتا ہوں کہ بیسک نالج ان کو آ گئی تھی, اب وہ انٹرمیڈیٹ لیول پر تک پہنچ چکے تھے. تو وہاں پہ ایک مسٹیک ہوئی ہم سے انفارچونیٹلی, کیونکہ بگنر تھے, جو فوکس کی فریز تھا وہ چینج کر کے کوئی اور کی ورڈ رکھ دیا گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو کی ورڈ ہمارا رینک ہونا تھا اس کی ورڈ کے اوپر, کیونکہ وہاں پہ کوئی کمپٹیشن پہ نہیں تھا, تو وہ مسٹیک ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کی ورڈ پہ رینک ہو گیا. اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں 1 مہینہ دوبارہ لگ گیا اس کانٹینٹ کو گوگل کو سے یہ سمجھانے میں, ریلائز کرانے میں کہ جس کی ورڈ پہ آپ نے رینک کیا ہے وہ بیسیکلی نہیں ہے, ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے کہ ٹائٹل میں اور نیچے جو ہے وہ چینج ہو گیا. صحیح. اچھا, جو بیسیکلی آپ نے کویشچن پوچھا, جب ہم نے ان کو بالکل سمجھا دیا, پراپر نالج دے دی, تو اس کے بعد یہ تھا کہ جو میرا اپنا پرسپیکٹ ہے اور جو آپ سے ہم نے سیکھا ہے اور جو دوسرے بھی بلاگر سے ہم نے سیکھا ہے, وہ یہ کہ پہلے تو آپ اسی کانٹینٹ کو جتنا اپڈیٹ کر سکتے ہیں کریں, اور سیٹسفائی جب آپ اس سے ہو جائیں دین پھر آپ نیکسٹ پہ موو کریں. تو میرا ٹارگیٹ یہی تھا کہ میں ان کو پہلے جو فرسٹ 2-3 آرٹیکل تھے جو انہوں نے لکھے تھے ایک آرٹیکل رائٹر نے, تو میں ان کو اپڈیٹ کروا رہا تھا بیسیکلی, اور ان کو اپڈیٹ ہم نے 1-1.5 مہینے تک انہیں کو اپڈیٹ کیا. ہم نئے کانٹینٹ کی طرف نہیں گئے کیونکہ ہم کوانٹٹی پہ نہیں جانا چاہتے تھے, ہم کوالٹی کے اوپر جانا چاہتے تھے. اور جہاں تک رہی بات کمرشل کی اور جو ہے وہ انفارمیشن کانٹینٹ کی, تو انفارمیشن آرٹیکل ہم نے لکھا ہی نہیں. جی, صرف کمرشل لکھنے کا بالکل ارادہ تھا, بٹ یہ ہوا کہ وہ ہم کیونکہ کوالٹی پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. ایک اور چیز جو ہم نے ریئلائز کی اور اس کے اندر ایڈ کیا, ہم نے انفارمیشنل کانٹینٹ کو اسی کمرشل کانٹینٹ کے اندر بائنگ گائیڈس کے طور پہ ڈال دیا, اور اسی کے اندر ہی ہم نے جیسے جسٹ لائک راؤٹر کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے وہاں پہ لکھ دیا کہ واٹ از راؤٹر, اور راؤٹر کیا ہوتا ہے بیسیکلی, کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں. تو ہم نے بجائے اس کے کہ الگ کرنے کو اسی کو تھوڑا لیندی بھی کر دیا, اور اسی کے اندر ہم نے تو وہ کنٹینٹ جو بائنگ گائیڈ تھا وہ آپ اسٹارٹ میں ایڈ کرتے یا اس کو اینڈ میں ایڈ کرتے؟ جو ہم نے رکھا تھا, ہم نے بیسیکلی جو یوزر ایکسپیرینس تھا اس کے اوپر, جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اوپر ہم نے بہت ٹائم دیا. وہ اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہا تھا, ایگزیکٹلی آپ کی بھی یہی کنسرن ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ کچھ کسٹم سے ٹیبل آف کانٹینٹس بنا لیے. ایک تو بیسک ہوتا ہے ٹیبل آف کانٹینٹس کی پلگن آتی ہے, ہم نے اس کو تھوڑا سا کیا موڈیفائی کیا, یو ایکس کو تھوڑا بہتر کر کے ایک آئیکن بنایا, اور آئیکن کے اوپر انٹرنل لنک, جمپر لنک جیسے کہتے ہیں, وہ ایڈ کی, اور اس کے اوپر ایک اچھا سا آئیکن بنایا. جیسے یوزر نیچے آئے انٹرو کے بعد, وہ اپنی اسپیسیفک مرضی سے اگر اس کو بائنگ گارڈ کرنی ہے جسٹ سمپل کلک اور ڈراپ ڈاؤن کر کے. تو کیا آپ کے جو انفارمیشنل کانٹینٹ تھے یا جو کی ورڈز آپ نے ٹارگیٹ کیے تھے, وہ کویشچن وغیرہ, وہ رینک ہو رہے تھے؟ جی بالکل, وہ بھی رینک ہو رہے تھے. ایگزیکٹ انفیکٹ اسٹارٹنگ میں وہی رینک ہونا اسٹارٹ ہوئے تھے.
کول. کچھ جو ہے نا کی ورڈ وہیں سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوئے اینڈ دین آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ گوگل نے ریئلائز کیا کہ یہ کانٹینٹ اوپر آنا چاہیے. اور اسٹارٹنگ میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کہ کچھ کی ورڈ جو ہے وہ ایک دن کی ورڈ 3rd پہ ہوتا, 1st پہ ہوتا, دوسرا 97 پہ ہوتا. یہ اچھا آپ نے بڑا زبردست قسم کا انٹرسٹنگ کویشچن اٹھایا ہے جو کہ میں پوچھنا چاہوں گا. کل ایون میں لائیو سیشن کر رہا تھا تو یوزر کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے کنٹینٹ کو انڈیکس کر لیتے ہیں, کل کو دیکھتے ہیں وہ انڈیکس نہیں ہوتا. آپ کا کنٹینٹ کتنے ٹائم میں انڈیکس ہوتا تھا؟ سپوز نئے آرٹیکل, نئے بلاگ کی میں بات کروں, مہینے میں کتنے آرٹیکل رینک ہوتے تھے, انڈیکس ہوتے تھے یا جلدی انڈیکس ہو جاتا؟ اچھا بیسیکلی انڈیکسنگ میں ہمیں کوئی ایشو نہیں آیا, انڈیکسنگ میں کوئی ایشو نہیں آیا, بٹ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کانٹینٹ کیونکہ بیسیکلی ہم اپ گریڈ کر رہے تھے, بار بار اپ ڈیٹ کر رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم اس کو بجائے کہ نیو لکھیں ہم اسی کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے. تو اپ ڈیٹ کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ بار بار اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو گوگل اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بیسیکلی چل کیا رہا ہے. تو ایک دن اس کو 97 پہ, ایک دن 3rd پہ, 1st پہ, تو یہ ری شفلنگ ہو رہی ہے. زبردست. اچھا ایس کی اگر ہم بات کر لیں, انٹرنل لنکنگ پہ آپ لوگوں نے کام کیا تھا؟ انٹرنل لنک پہ بہت زیادہ کام کیا اور اس کو نیچرل جتنا ہم نے بنانے کی کوشش کی نیچرل بنایا. کیونکہ اگر آپ صرف جو ہے گوگل کے لیے کرتے ہیں تو وہ آپ کو اوپر لائے گا, دین وہ CTR ہوگا, یوزر آئے گا, باؤنس بیک کر کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے اسپیسیفک کرنے کے لیے اس کے اوپر ٹائم دیا. اور میرا ایک یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی رائٹرس تھے میں ان کو کہتا تھا اگر مسٹر اے نے لکھا ہے تو مسٹر B-C-D-E کو میں جا کے کہتا تھا کہ آپ جا کے اس کو پڑھیں ایز اے یوزر یا ایز اے بائر کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا مسٹیک ہے. تو پھر وہاں سے ہمیں ایک جو ہے نا ایک آرگینک اور بالکل ریویو ملتا تھا کہ یہاں پہ یہ مسٹیک ہونی چاہیے, یہاں پہ یہ. زبردست. کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ایون یہ چیزیں ہم لوگ اپلائی بھی کرتے ہیں لیکن ود ٹائم جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. گوگل اگر ہم ابھی بھی بات کر لینا تو وہی گوگل ہے, وہی اسٹریٹجی سے جو 2012-13 میں کام کرتی تھی, صرف یہ تھوڑی سی ریفائن ہو گئی ہے وہ چیزیں. اچھا اب یہ آتے ہیں ہم SEO کی طرف, آف پیج SEO کی طرف. آف پیج SEO پہ کب کام سٹارٹ کیا, کیا ہرڈل فیس آئے, اور لنکس بنے نہیں بنے, کہاں سے بنوائے, کن باتوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے لنکس بنوائے؟ اچھا سب سے پہلے کہ آف پیج کی جب بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی SEO گروز بھی والے ہیں تو وہ ایک دم کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا شوق میں بھی ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کہاں سے اسٹارٹ کیا جائے, کہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. تو اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے شروع میں سمجھ میں نہیں آیا کہ بیسیکلی کریں کیا. تو پھر ہم نے جو ہے نا ملٹیپل میرے آئیڈیاز تھے, کچھ ٹیم نے دیے, کچھ ہم نے دیکھے, کچھ جو ایکسپرٹ بلاگرز ہیں, نیل پٹیل ہے, بیکلنگ کو ہے, وہاں سے ہم نے کچھ دیکھے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے, کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں اور آپ کی ایک جو ٹیک نیش ہے آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی وہ کمپٹیٹیو نیش ہے. بالکل. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن پھر بھی ہم نے کیا کیا کہ انیشلی بیسک پروفائل لنکس بنانے شروع کی, اور پروفائل لنکس کے بعد کچھ نیچرل لنکس ہم نے بنائی, جیسے کہ سوشل بک مارکنگ ہوتی ہے یہ بیسک. اور یہ نیچرل آتا ہے یا آپ اس کو مینولی کر رہے تھے یا آٹو پہ؟ مینولی, بالکل مینولی. اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ تھوڑا سا اگر وہاں پہ بھی اگر کچھ نیچرل کرنا چاہیں, بٹ یہ کہ وہ پروفائل لنک تو جو ہے وہ بیسک ہی ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے سوچا کہ کچھ ریچ آؤٹ کریں, گیسٹ پوسٹنگ کی جائے. گیسٹ پوسٹنگ کے لیے ہمیں ایک لسٹ ملی, تقریباً ہم نے یہ سوچا تھا جو کہ آئیڈیا فلاپ گیا ٹوٹلی, بٹ کچھ فائدہ ہوا اس سے کہ ہم نے جو ہے نا کچھ ایسی بلاگز ہیں جو انسٹنٹ آپ کی گیسٹ پوسٹ جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. تو ان کے اوپر ہم نے لسٹ بنائی, تقریباً 24 آورس ہمیں لگ گئے تھے, پوری 500 کی ایک لسٹ بنائی ہم نے جو انسٹنٹ جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. پھر ان میں سے ریئلائز کیا کہ کون سی ہماری نیش سے ریلیونٹ ہے, کس کا DAP ہے, اور وہ جو سارے SEO میٹرکس سافٹ ویئر یوز کیا یا نہیں ٹوٹلی ٹولس یوز کی ہم نے, بیسک ٹولس یوز کیے Ahrefs وغیرہ, بٹ یہ کہ ان کو ریئلائز جو ہم نے کیا یا ان کو پڑھا وہ مینوئل تھا. کسی ٹول کی مدد سے یا DAP ہے یا DRPR اس کی مدد سے بالکل ہم نے نہیں, اس کو جا کے دیکھا کہ بیسیکلی ایک اتھارٹی ہے یا نہیں ہے, کانٹینٹ ان کا اچھا ہے یا نہیں ہے. تو وہاں سے ہمیں مشکل سے 500 میں سے ایک گیسٹ پوسٹ ملا اور ایک لنک ملا. اس کے ساتھ بھی ایک فنی سین یہ ہوا کہ وہ بھی لنک جو ہے وہ ایکسپائر, وہ لنک اصل میں جو ہماری رائٹر تھیں جنہوں نے ان کو اپروچ کیا تھا, انہوں نے تھوڑا لنک میں نا ہماری ویب سائٹ کے ڈومین میں مسٹیک کر دی. اچھا. تو وہ لنک بھی ہمارا جو ہے وہ بروکن ہو گیا. پھر ہم نے ریچ آؤٹ کرایا اور پھر کوئی رپلائی نہیں آیا. انہوں نے بولا ہم نے کر دیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ بھی جو ہے ہمیں بالکل نہیں ملا. تو آپ دیکھیں بھائی, ویب سائٹ چلانا جو ہے نا وہ پورا ایک محاذ جنگ ہوتا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے, بٹ اٹس فن, مزہ آتا ہے. انسان کو ہر اسٹیپ پہ, ہر سیکنڈ, ہر منٹ نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. تو اس کے بعد کیا سین ہوا اگر آپ کا ایک بیک لنک بن گیا 500؟ اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ کچھ یہ آپ
کیونکہ آپ بھی خود ہی اپروچ کرتے ہیں کہ فری میں نالج دیں, تو یہ میں ایک نالج ایک ٹپ کہہ لیں جو ہمارے لیے بالکل اچھی طریقے سے یوز ہوئی, وہ میں بتانا چاہوں گا آڈینس کو. وہ یہ کہ ہم نے کچھ جو ہے ایکسپائرڈ ڈومینس نکالے. ٹھیک ہے, ایکسپائرڈ ڈومینس نکالے. ہمارے پاس 2 آپشنس تھی بیسیکلی کہ ان کو 301 ڈائریکٹ لگایا جائے, یا دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل وائز ویب سائٹ اگر اس سے مطلب میچ کرتی ہے, اس کی ریلیونسی ہے, تو آرٹیکل بائی آرٹیکل ہم اس کو 301 کریں. اوکے. اور ایک اور چیز پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں, کیونکہ گوگل کی 3 گائیڈ لائنس ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے ڈومین کی, ریلیونسی بھی ہونی چاہیے, پلس ٹریفک بھی ہونی چاہیے. ٹریفک بھی ہونا چاہیے. یہ 3 پوائنٹ کو جب ہم نے مرج کرنے کی کوشش کی تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ہم 5 to 10 ڈومینس لیں اور سیم ہماری ویب سائٹ کے ریلیٹڈ ایک اور ویب سائٹ بنائیں. اوکے. اور جو مین ویب سائٹ جو دوسری ہم بنائیں اس کے لیے ہم ایک نیو ڈومین لیں اور ان کو اس کے اوپر جو ہے لنک کریں, مطلب سب 301 ریڈائریکٹ کریں اس کے اوپر, اور اس کو 1 مہینہ چھوڑیں تاکہ وہ تھوڑی انڈیکس ہو اور اس کے کچھ کی ورڈ رینک ہو. بہترین بہترین. اور وہ کام کر گئی. وہ کام کر گئی. اچھا, اس کے اندر بھی ایک لکیلی ہمارے ساتھ ایک یہ سین ہوا کہ جو ہم نے ایکسپائرڈ ڈومین ملی اس کے اوپر ہمیں کانٹینٹیبلٹی مل گیا. اچھا, کانٹینٹیبلٹی مل گیا, اور وہ بھی 20 to 30 آرٹیکل آرکائیو کے تھرو. آپ نے آرکائیو کے تھرو اس کو ہم نے نکال لی. زبردست. 20 to 30 آرٹیکل. اور جیسے ہی ہم نے وہ جو ہے ڈومین اس کے اوپر 301 ڈائریکٹ لگا, اور جیسے ہی ہم نے اس کو کیا تو ود ان 1-2 ویک جو ہے اس کے اوپر ٹریفک آنے لگی. واو. تو اتھارٹی, ریلیونسی پلس ٹریفک. اچھا, یہ بڑا زبردست انٹرسٹنگ جو ہے نا, یہ اب ڈسکشن جو ہے ایک سمجھ جا رہا ہے. تو دوسرا کوشچن جو ہے نا, وہ سائٹس کو چھوڑ کے تھوڑا سا PBNs کی طرف جاتے ہیں, رائٹ, پرائیویٹ بلاگ نیٹ ورک. ایکسپائرڈ ڈومین کو نکالنے کے لیے کون سا ٹول یوٹیلائز کیا, کن باتوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھا؟ اصل میں جو پرابلم آ رہی تھی کہ کیونکہ ایکسپائرڈ ڈومینس, جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور آپ کا بہتر ایکسپیرینس ہے, تو بہت مشکل سے کوئی ایک اچھا, مطلب سمجھ لیں کہ اگر آپ 10 ڈومین ایکسپائرڈ ڈومین انالائز کرتے ہیں تو ان میں سے ایک آپ کو اچھا مل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے تقریباً سمجھ لیں 4 to 5 days ہمارے لگے صرف کوئی 3 یا 4 ڈومین نکالنے کے لیے. اور ان کو ہم نے مینولی جو ہے دیکھا کہ ایک تو ٹاپ سائٹ جیسے ٹیک ریڈار اور سی نیٹ اور اس طرح کی ویب سائٹ ہے, وہاں سے لنک آ رہا ہو, پلس ان کے اوپر ٹریفک بھی ہو. ٹھیک. اور کہیں پہ ریڈائریکٹ نہ ہوا ہو, کہیں پہ ریڈائریکٹ نہ ہوا ہو, ہسٹری کلیئر ہو, اور پتہ ہے آپ کو چائنیز اینکر ٹیکسٹ یوز نہ ہوا ہو, اس کا PBN بنا کے کسی نے کچرا نہیں کیا جیسے کہ ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہفتے میں, اور وہ بھی 24 to 48 hours, اگین میں اپنی ٹیم کو جو ہے نا بالکل ان کو کہوں گا کہ بہت انہوں نے محنت, کریڈٹ ان کو جاتا ہے, کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے. دیکھیں آپ بھی ان دی اینڈ آپ گائیڈ کرتے ہیں, بالکل آپ نے بھی گائیڈ کیا, بٹ یہ ہے کہ انیشلی وہ خود جو ہے نا اس کو محنت کرتے ہیں, اس کے اوپر ٹائم لگاتے ہیں, انرجی انویسٹ کرتے ہیں, اور دین پھر وہ اس سے رزلٹ نکلتا ہے. تو میں بھی ان کو جو ہے نا ریویو کر کے وہ نکالتے تھے, پریورٹی, ہائی پریورٹی, نارمل پریورٹی, لو پریورٹی, اور اس میں تھوڑا سا خطرہ ہے, تو وہ صحیح کے نکالتے تھے, پھر میں اس کو فائنلائز کرتا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو انہوں نے کچھ ڈومین نکالے اور ہم نے اس کو کر کے وہاں کیا, اور یہ ہماری بیسیکلی آف پیج اسٹریٹجی. اب مین کویشچن کی طرف آتے ہیں. کافی دیر سے جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے, اور مجھے صرف ایک فکر کہی جا رہی ہے کہ میموری کارڈ فل نہ ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے. بٹ اینی وے, کتنا ٹائم لگا آپ کا پہلا آرٹیکل رینک ہونے میں, اور کتنا ٹائم لگا آپ کا فرسٹ $1 جنریٹ کرنے میں؟ اصل میں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی, چونکہ وہ اپنے کویشچن سے پوچھا تھا, لہٰذا میں نے اس کو انٹرپٹ نہیں کیا بیچ میں آپ کے کویشچن کو. ہماری نومبر میں جب ہم نے ویب سائٹ 10 اکتوبر کو 2020 کو ہم نے رجسٹر کیا, اور میرے خیال ہے نومبر کے اندر ہماری $13 کی انکم آ چکی تھی. ماشاء اللہ. وہ اصل میں یوں ہوا کہ آپ کو بتایا ان دوران ہالیڈیز چل رہے ہوتے ہیں. اوکے, آپ بالکل بالکل بالکل. تو وہ سائبر منڈے اور اس طرح کی کوئی ہالیڈیز تھی, تو اس کے اوپر کسی نے کوئی آرٹیکل لکھا تھا. اب وہ کی ورڈ کسی نے لکھا ہی نہیں ہوگا, مطلب کچھ یوز نہیں کیا, رینڈم تھا, رینڈملی وہ رینک ہو گیا کہیں نہ کہیں, اور کسی نے جا کے جو ہے اس سے وہ جو ہے پرچیزنگ کر لی, اسے $13 جو ہے ہمارے نومبر میں, مطلب اکتوبر میں 10 اکتوبر کا سائٹ رجسٹر ہوئی, اور نومبر کو ہماری $13 کی نصیب کی بات ہے. کوانسیڈنس پہ کوانسیڈنس. زبردست زبردست. اور آرٹیکل ایوریج کتنے ٹائم میں رینک ہوتا تھا, تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ کی بات کو سوچ کاٹ رہا ہوں کہ نومبر کے اندر ہم نے کیا, دسمبر کے اندر ہماری جو جیسے کہوں گا کہ ارننگ تھی وہ $250 تھی. $13 سے $250 میں جمپ. جی واہ. تو تھوڑا سا اور بھی بتا دیں کہ اوور آل ارننگ کیسے جا رہی تھی آپ لوگ کے, اور پھر کتنا مہینے کا کمانے لگے. وہ بھی وہی جیسے کوانسیڈنس ہوا, سیم اس میں بھی کوانسیڈنس ہوا کہ کچھ وہی سائبر منڈے کے آرٹیکل, جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ کچھ جس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا ٹریفک جاتا ہے, پھر ہماری انٹرنل لنکنگ چونکہ اسٹرانگ تھی, ٹھیک,
تو وہاں سے ٹریفک آیا ہوگا اور دوسرے آرٹیکلس پہ گیا, تو وہاں سے جیسے ہی وہاں گیا تو کچھ آرٹیکلز میں بھی ہو سکتا ہے کنورژن ہو گئی ہوگی, اور اس میں جو ہے ہماری پروڈکٹ زیادہ سیل نہیں ہوئی تھی کیونکہ پرائس زیادہ تھا. $1000 کی ایک پروڈکٹ, ایون کہ ایک $4000 کی بھی ایک پروڈکٹ تھی جو سیل ہو گئی, تو اس کی وجہ سے وہ انیشلی $200 پہ چلا گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور جو آپ نے کویشچن کیا تھا میں اس کی طرف اگین آتا ہوں, سوری اگین. تو وہ جو تھا وہ بیسیکلی یوں تھا کہ جب ہم آرٹیکل, ہمارا فرسٹ آرٹیکل جو ہے وہ جین کے اینڈ میں رینک ہوا, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا وہ بھی غلط کی ورڈ پہ, تو ایک منتھ دوبارہ صحیح کرنے میں اس کو لگ گیا, فیب کے اینڈ میں جا کے وہ رینک ہوا اور وہ ری شفلنگ چل رہی تھی. ٹھیک ٹھیک, اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, صحیح, زبردست زبردست. اور دین جب وہ رینک ہوا, راؤٹر کو ایک مین ایک وہ تھا, ایک کی ورڈ تھا, اس کے اوپر وہ رینک ہوا, تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے ایک اور جو ہے نا سیم اسی راؤٹر کے اوپر ایک اور آرٹیکل کا, دین پھر جو ہے نا منتھ کے اندر یا 2 ویکس کے اندر پھر ہمارا آرٹیکل رینک ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ وہاں سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو آف پیج اسٹریٹجی تھی اس نے ورک کرنا شروع کر دیا. بہترین بہترین. تو اوور آل اس ویب سائٹ سے ابھی آپ کی ارننگ پلس ویب سائٹ چونکہ فلپ ہوئی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فلپنگ کے حوالے سے اور اوور آل ارننگ کے حوالے سے اگر یہ بتا دیں تھوڑا سا, خوش ہے, اسٹریٹجی ورک کر گئی, سیکنڈ پروجیکٹ تھا آپ لوگ کا عمران, تو ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتا دیں کہ کتنی ارننگ ہوئی اور آگے کا کیا سین ہے. اچھا, ارننگ میں کو بتایا نومبر میں 13 اور دسمبر میں 250. اگین وہ جو ہے نا اپنا میرا خیال ہے کوئی انڈر 100 چلی گئی ہوگی, پھر تقریباً کوئی 150 پہ گئی, پھر آہستہ آہستہ انکریز ہوتے 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 $500 لاسٹ تھرڈ منتھ کی ایوریج آ رہی تھی. زبردست. 490 497 لائک تھوڑا سا بالکل گئی. تو وہاں پہ جو ہے نا وہاں تک ہم گئے, اور اس کے بعد جو ہے فلپنگ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلمس, تھوڑی سی ہرڈلس بالکل ہوئیں. ہم نے جو ہے مینولی بھی ٹرائی کیا کہ پاکستان کے اندر ہی کسی کو جو ہے نا وہ سیل کر دی جائے, پھر ہم نے فلپا کے اوپر بھی ڈالا. فرسٹ 2 بیڈنگس ہماری جو ہے نا کوئی رسپانس ہی نہیں آیا, 1-2 رسپانس آئے بٹ وہ بھی اتنے صحیح نہیں تھے, وہ نارمل چلتا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک بائر آیا اور جو ہے اس نے ہمیں پہلے جو ہے $6,000 آفر کی اس نے, اور ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر ہم نے جو ہے اس کو کہا کہ جو ہے سمجھ لیں کہ $6,500. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس کے اندر ہماری ڈیل جو ہے وہ فائنل لاک ہو گئی. ٹھیک, زبردست, اور پھر ہم نے جو ہے نا وہیں سے اس کو فلپ کر دیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, زبردست. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور فلپا بھی انہوں نے سیکھا, ان کا فرسٹ ڈیل تھا. ادروائز اگر یہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے, ایکسپرٹی بھی جو ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی ہے, تو یہ ویب سائٹ ایزیلی فلپ ہو سکتی تھی $12,000 سے $15,000 میں, کم از کم یہ اتنے میں جا سکتی تھی. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹیم رکھا ہوا ہے اور ٹیم کو مینیج کر رہے تھے, اپنا ایک بندے کو امید ہوتی ہے نا یار کہ کچھ ہاتھ میں آ جائے تاکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک آپ کا بلیف اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو کنگریچولیشن اگین, اور انشاءاللہ اس کے بعد جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہوں گے, مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں آپ اس کو کافی ہائی پرائز پہ سیل کریں گے, ایسے ہی ہوگا. کی ورڈ ریسرچ کی طرف آتا ہوں, ایک بیسک کویشچن ونس اگین ہے, اور اس کے بعد آپ لوگ کی تھوڑی سی رائے چاہیے ہوں گی, فیڈ بیک, رائٹ. کی ورڈ ریسرچ میں آپ لوگوں نے ہائی والیوم کتنا رکھا اور لو والیوم کتنی تک آپ لوگ آئے؟ اصل میں جو پرسنلی جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ اس کی ورڈ کے اوپر ٹرائی کریں جس کے اوپر کسی نے نہ لکھا ہو, یا وہ پوٹینشیل کی ورڈ ہوتا ہے جو بیسک ہمارا فرسٹ آرٹیکل رینک ہوا, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر کسی نے لکھا ہی نہیں تھا انفیکٹ, اور اسی سے ہمارا جو ہے وہ مین جو ہے نا ریونیو جنریٹ ہوا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو کٹ کرنا چاہوں گا, ایک کی ورڈ ہے جس پہ کسی نے نہیں لکھا, تو ایک ڈاؤٹ مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ بھائی اگر کسی نے نہیں لکھا میں کیوں لکھوں. دوسرا کویشچن, سوری ٹو کٹ یو, دوسرا یہ کہ وہاں پہ کون سے ویب سائٹ رینک کر رہے تھے اگر کسی نے نہیں لکھا تھا؟ اچھا, اس میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں, کمرشل ہو گیا, انفارمیشنل کی ورڈ ہو گیا, اور جو ہے اس میں ہم نے یہ آئیڈیا لگایا کہ یہ کی ورڈ جو ہے یہ کمرشل ہے, اس کے اندر بائر انٹینٹ ہے. ٹھیک, تو یہ ہے کہ لوگ, اچھا دوسری بات کہ سرچز کر رہے تھے لوگ, اور اس کے اوپر کچھ فارمز تھیں جو رینک کر رہی تھی جو آؤٹ آف ٹاپک تھیں, جن کا کوئی جو ہے نا اس سے تعلق نہیں تھا, بس وہ یوز ہوا تھا اور وہ رینک ہو رہا تھا, تو ہم نے اس کو بیسیکلی ہنٹ کیا. اوکے. تو اصل میں ان کو KGR کی ورڈز اور کی ورڈ ریسرچ کی طرف اس لیے لے کے آ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ کویشچن کرتے کہ بھائی وہاں پہ امیزون رینک کر رہا ہے یہ, تو کیا کرے. تو آپ جو کی ورڈ انٹینٹ, سرچ انٹینٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کی ورڈ کا نیچر کیا ہے, نیچر کے مطابق پھر آپ لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے. اوکے, ایک اور انٹرسٹنگ کویشچن جو کہ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم کو آپ لوگوں نے لیا, آپ ان کو پے نہیں کر رہے,
कैसे वो आप लोग के साथ इतने मतलब 1 साल तक कैसे चल रहे हैं आप लोगों के साथ, और अभी तक उनका आपके साथ एक कनेक्शन बना हुआ है? सबसे पहले इमरान भाई वाली बात कि जो है ना, इसमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। और नेक्स्ट थिंग ये कि जो भी टीम आई थी, मैंने उनको फर्स्ट चीज़ जो हमें भी सीखी है, जो हमने आपसे ही सीखी है, वो ये कि आप जो है पहले नॉलेज और स्किल जो है ना वो गेन कर लें, देन फिर आप अर्न कर सकते हैं। जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे, ऐसे ठीक है। तो जितना उन्होंने लर्न करना सीखा, तो मैंने उनको ये समझा दिया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे को क्लियरली समझाया था कि इसमें टाइम लगेगा और ये टाइम टेकिंग होता है बेसिकली, तो मे भी हो सकता है आपको हर्डल्स आएँ, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। और चैलेंजेस जब आप फेस करते हैं तभी आप जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट बनते हैं, ताकि आप जो है चीज़ों को, जैसी प्रॉब्लम्स आ रही थी और बहुत सारे, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमने एक्सपायर्ड डोमेन लिए उसके अंदर 5 to 6 एक्सपायर्ड डोमेन एक जो है ना फ्रेंड ही थे हमारे, जिनके साथ जो है एक तरीके से कहा जाए कि ना चाहते हुए उनके साथ हमारा प्रॉब्लम हो गई, तो उनकी वजह से जो हमारे मेन बेसिकली एक डोमेन थे, जो हमारा मेन पावर थे, वो हमारे ज़ाया हो गए अनफॉर्चुनेटली। ओके। लेकिन फिर भी जो है, तो उनको मैंने समझाया था कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने वर्क करना है, आपने बस बिल्कुल परेशान हुए। तो वो उनकी हिम्मत है बेसिकली कि उन्होंने कंटिन्यूसली वर्क किया। और प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पता है, फैमिली की तरफ से और इधर उधर की तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो उसको फेस करती रहीं और वन डे ठीक नॉर्मल है। इमरान भाई, कहाँ पे आपका रोल रहा इसमें, इस पूरे प्रोसेस में, और कहाँ पे आपको लगा कि भाई जो टीम हम लोगों ने हायर किया है ये सही तरीके से काम नहीं कर रही? कहाँ पे आपका इनके साथ लड़ाई झगड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल नहीं, ठीक है, आपको लग रहा था कि भाई हम फेल हो सकते हैं, इस तरह कुछ माइंड में आया? देखिए, माइंड में तो बहुत कुछ आया इसमें, नो डाउट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको मैं बताऊं लेग पुलिंग की एक जो आदत है, दूसरा आपको हर बंदा जो है ना कोशिश करता है किसी ना किसी तरह आप लोगों को तोड़े। पाकिस्तान में ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको जोड़ेंगे, आके तोड़ने वाले आपको बेशुमार मिलेंगे। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे दूसरे बंदे के बारे में कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा, यार ये बंदा ऐसा ये काम भी कर सकता है। पीछे रीज़न क्या होगी, बस किसी तोड़ना है, नाम काम, किसी को कामयाब होने नहीं देना चाहते, खुद भी नहीं करेंगे लेकिन आपको भी किसी को कामयाब होना देखना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल, मैं सिर्फ यही कहता था, यार अगर मेरे नसीब में हुआ ना, अगर हमारे नसीब में हुआ तो हो जाएगा, टेंशन क्यों लेनी है, ठीक है। बाकी मुझे कोई बात करता, मैं कहता हूँ बस मेरा ही काम नहीं है, बेहतरीन, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ सफ़र रहा, बहुत अच्छा रहा। हर्डल्स बहुत है, बहुत ऐसा होता है बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते थे, कुछ नहीं होगा, अब ऐसे मौके भी आए, लेकिन टीम को भी पे करना है जी, उम्मीद लगाई, हाँ जी। लेकिन बस एक चीज़ थी, वो ये थी कि हमने कहा बस इंशाल्लाह, एक दिल में था कि बस हो जाएंगे काम, आप टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। यहाँ तक जब अल्लाह ताला लेके हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। तो भाई बातें तो बहुत सारी है जो कि मैं करना चाहता हूँ और कंटिन्यू कर रखना चाहता हूँ, लेकिन एक मेमोरी कार्ड फुल हो गया है आप लोग के सामने। जिस तरह मेरे माइंड में था कि भाई ये हो सकता है, वो हो गया, लेकिन कोशिश यही है कि इंफॉर्मेशन शेयर हो इन लोगों के साथ। कोशिश यही है कि ये इंटरव्यू अगर एक भी इंसान की ज़िंदगी को चेंज करेगा ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमें इस इस रेस में डाल दिया है कि हम लोगों की लाइफ को चेंज करने में किरदार अदा कर रहे हैं थोड़ा बहुत। फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इमरान भाई, आपने पहले अपना ओपिनियन, अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सजेशन इनके साथ शेयर करनी है, उनके बाद रिजवान भाई की तरफ जाएंगे, ये शेयर करेंगे, एट द एंड में अपना ऐड कर लूँगा। सो प्लीज़ ओवर टू यू। तो सबसे पहले तो रिकमेंडेशन तो यही है, ज़िंदगी जोहद मुसलसल का नाम है, आपने कोशिश करनी है और कोशिश यही करें कि अपने आप को स्किलफुल बनाएं। और स्किलफुल बनाने से पहले आपने सबसे पहले अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आप क्या कर सकते हैं। जब तक आप ये इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, या कौन आप समझते हैं किस काम में आपको मज़ा आता है, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। यार शुक्रिया जी। अच्छा, मिस्टर इमरान ने जो बातें कही, बिल्कुल मैं कहता हूँ ये परफेक्ट बात नहीं थी, क्योंकि बेसिकली आपको सबसे पहले अपना जो है ना इंटरेस्ट सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है, बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो वही आप फाइंड आउट करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है बेसिकली। उसके बाद ये है कि आप कोशिश करें। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है बट जो है वो कोशिश नहीं करते। तो अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा, फिर आप डिप्रेस होंगे, फिर आप परेशान होंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, उसके बाद मेहनत करें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया तो उसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, समटाइम्स यू फेल, समटाइम्स यू विन, तो ये सिचुएशंस चलती रहती हैं।
اور ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ جیسے مسٹر عمران نے بھی کہا کہ وہ لیگ پلنگ کرتے ہیں, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. ابھی بہت سارے لوگ کامنٹ باکس میں آ کے اور یہ ساری سچویشن چلتی ہیں تو ان کو بندہ اگنور کرے, پازیٹیوٹی دیکھے اور نگیٹیوٹی کو بندہ اگنور کرے. یہی لاسٹ میسیج ہے. مزید آپ جو ہے کنٹینیو. بہترین, تھینک یو سو مچ. اور کافی زبردست باتیں ہوئی, آپ لوگوں نے نوٹ کی. میں فائنلی ایک بات کہنا چاہوں گا, لائف جو ہے بہت سخت ہے, لیکن اس ٹائم تک جب تک آپ سٹیپ نہیں اٹھاتے, کیونکہ جب آپ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہیں جو کہ سٹیپ نہیں اٹھاتے. آپ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں ایڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ نے چینج پیدا کر لیا اپنے آپ میں. یہ چینج پہلے آپ اپنے آپ میں پیدا کریں گے, لوگ ہنسیں گے آپ پہ, ٹھیک ہے. گھر والے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے مائنڈ میں آپ کے لیے کچھ بہتر ہوتا ہے جو کہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے, آپ کے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, رائٹ. سو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو آپ دنیا کے اگینسٹ چلتے ہیں. دنیا میں دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ سیم سمت پہ جا رہی ہو, کوئی اس کو نوٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اگر سب جاب کے لیے جا رہے ہیں کوئی اس کو نوٹ نہیں کرتا, لیکن جب بندہ تھوڑا سا اپنا پیٹرن چینج کر لیتا ہے, سمت چینج کر لیتا ہے, لوگ نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بات مائنڈ میں بٹا لے کہ جہاز ہمیشہ ہوا کی الٹ سمت چلتا ہے, رائٹ. سو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ اڑان بننا چاہتے ہیں, لائف میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, اپنا کمپنی بلڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو الٹ سمت جانا ہوگا. اور آپ اکیلے جائیں گے, کوئی آپ کے ساتھ سپورٹ میں نہیں ہوگا. لیکن جیسے جیسے کامیابی آپ کو چھونا شروع کر دے گی, جیسے جیسے آپ کامیابی کے نزدیک پہنچنا شروع کریں گے, لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کریں گے. 2010 میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا کچھ بھی نہیں تھا, خالی. اس ٹائم یوٹیوب پہ بھی اتنا مواد نہیں تھا کیونکہ ہر چیز نئی تھی. رائٹ ناؤ تو شکر الحمدللہ کورسز چل رہے ہیں. یوٹیوب از دا بیسٹ ٹیچر. میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر ہی یوٹیوب اور گوگل ہے. اور اگر ہم بات کریں کورسز کی, اگر ہم بات کریں سکلز کی, ہشام سرور صاحب کو فالو کر لیں, آپ جی ایف ایکس مینٹور کو فالو کر لیں. گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز ہیں. آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ ایف بی اے کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس اتنے پلیٹ فارم اویلیبل ہے کہ آپ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی میرے پاس کسی چیز کی, کسی ریسورسز کی کمی ہے. بھائی آج ہی آپ لوگوں نے کام سٹارٹ کرنا ہے. اپنے بارے میں اپنے آپ پہ رحم کر لے, کیونکہ آنے والا کل جو ہے نا وہ آپ کے آج کے دن پر ڈیسائیڈ ہوگا. اور میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ سکسیزفل ہونے سے پہلے بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرنا پڑتا ہے, اور اکثر ہم گیو اپ کر لیتے ہیں. جس ٹائم آپ گیو اپ کر رہے ہو شاید وہی دن ہو آپ کی سکسیس کے آغاز ہو رہا ہو اس دن سے. اسی میسیج کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ونس اگین آپ لوگوں کو تھینک یو بولتا ہوں, اور سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.